बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तम के अज़ीज़ तलबा कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, उर्दू की 7वीं किताब आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी इस किताब के 7 असबाक बखूबी मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 8वें सबक की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, सफ़ा नंबर 40। तो बेटा अपनी किताब खोल लीजिए, शाबाश। सफ़ा नंबर 40 देखिए, जिस पर सबक का उन्वान है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। जी बेटा, सबक इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सफ़ा नंबर 40 इस वक्त आपके सामने है। पेंसिल अपने पास रखिएगा बेटा, ताकि सबक के मंदरजात नोट करने में आपको आसानी हो। बेटा, सबक के उन्वान और सामने दी गई तस्वीर से ही आप समझ चुके होंगे कि इस सबक का मकसद क्या है। दरअसल बेटा, हादसात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है, और हादसात हमारे साथ ख़ास तौर पर जिस उम्र में आप तलबा हैं इस वक्त, मामूल की बात होती है हादसात पेश आना। ग्राउंड में खेल रहे हैं, स्कूल में हैं, तफरीह का वक्त है, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। अल्लाह न करे कभी कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए तो आपको पहले से उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और आपको उस हादसे के मुतालिक तदाबीर का भी पता होना चाहिए। कभी कोई हादसा पेश आ जाए तो आपने मुतासिरा शख्स की जान कैसे बचानी है, ये आपको इल्म होना चाहिए। अगर आपको इल्म नहीं होगा तो नतीजा कोई भी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। ठीक है बेटा, तो अल्लाह न करे कि कभी किसी को कोई हादसा पेश आए, लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और इसके मुतालिक हमारी इस्तेदाद और हमारा इल्म और हमारी अमली जो प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। बहुत दुख के साथ अगर आज स्कूल खुला होता तो आपको इस सबक के साथ साथ अमली तौर पर भी मशक करवाई जाती। जिस तरह आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, आपको मुख्तलिफ़ हादसात से बचाव के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर के तरीक़े अमली तौर पर बताए जाते हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त स्कूल्स बंद हैं, लिहाजा आपको ज़बानी तौर पर जो जो तरीक़ेकार बताए जा रहे हैं आप इसके मुताबिक ज़रूर आज मशक कर लें। ठीक है बेटा, हम सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज सुने होंगे। कभी आपने गौर किया कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल ये वो इमदाद है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर बहम पहुंचाई जाती है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज से ही वाज़ेह है कि किसी भी हादसे में मुतासिरा शख्स को फौरी तौर पर जो मेडिकली मदद दी जाती है उसको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहा जाता है। इस इमदाद की बदौलत मुतासिरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। मुतासिरा कोई भी शख्स हो, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है इस इमदाद की बदौलत, यानी इस मदद की वजह से या इस मदद के ज़रिए से। उर्दू में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज अंग्रेज़ी के लफ्ज़ फ़र्स्ट एड के मुतबादिल हैं। फ़र्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज। ठीक है बेटा, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का मतलब क्या है? फ़र्स्ट एड। ठीक है बेटा, मुतबादिल का मतलब क्या है? मुतबादिल का मतलब है कायम मकाम। कायम मकाम यानी उसकी जगह ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो डब्बा या थैला जिसमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का सामान मौजूद होता है उसे फ़र्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। आपने देखा है हमारे स्कूल में भी एक
بڑا بہترین قسم کا فرسٹ ایڈ باکس موجود ہے۔ تو وہ جو باکس ہوتا ہے جس میں مختلف ادویہ وغیرہ ہوتی ہیں اور اسی طرح مرہم پٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس باکس کو فرسٹ ایڈ باکس کہا جاتا ہے۔ اس میں پٹیاں، روئی، مختلف قسم کے مرہم، ٹنکچر، زخم صاف کرنے کی ادویات موجود ہوتی ہیں۔ ٹنکچر کسے کہتے ہیں؟ باقی چیزوں سے تو آپ متعارف ہوں گے، ٹنکچر کسے کہتے ہیں؟ ٹنکچر اس دوا کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس محلول کو کہا جاتا ہے جو خون روکنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسکول میں بھی موجود ہے، جسے پائیوڈین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے تو فوری طور پر اس کا خون وغیرہ روکنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے دوائی، اس دوائی کو ٹنکچر یا پائیوڈین کہا جاتا ہے۔ ان کے استعمال کا طریقہ جاننے کے لیے ابتدائی طبی امداد کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ کسی بھی وقت ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح میدان میں کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی گر سکتا ہے۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے۔ بجلی کا کام کرتے ہوئے کرنٹ لگ سکتا ہے۔ صفائی کرنے کے دوران بچھو ڈنک مار سکتا ہے۔ نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے کوئی ڈوب سکتا ہے۔ یہ مختلف حادثات، جو ممکنہ حادثات ہیں، عام طور پر جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ یہاں تحریر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے میں پھر کہہ دوں کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے، لیکن آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری تدابیر پہلے سے آدمی کو پتہ ہونی چاہیے۔ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ اسے ابتدائی طبی امداد کی چند بنیادی باتوں کا پتہ ہو، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ متاثرہ شخص کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے۔ مثال کے طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر سانپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے، کیونکہ زہر اگر دل تک پہنچ جائے گا تو دل چونکہ پورے جسم میں خون تیزی سے پہنچاتا ہے، تو دل کے ذریعے سے وہ خون کے راستے تمام جسم میں فوراً پھیل جائے گا اور فوراً وہ شخص ہلاک ہو جائے گا اور اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے خون کو اس طرح روکا جائے کہ خون دل تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ چونکہ خون دل تک پہنچے گا تو وہ زہر سے متاثر ہوگا اور وہ زہر بھی دل تک اس خون کے ذریعے پہنچے گا، لہٰذا خون کو روکا جائے۔ اب خون روکنے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ زخمی جگہ سے 2 انچ اوپر زور سے رسی یا کپڑا باندھ دیں، ٹھیک ہے؟ جہاں سانپ نے ڈسا ہے اس کے ڈسنے کی جگہ سے 1-2 انچ اوپر آپ موٹی رسی لے کر اور اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خون کی گردش رک جائے گی اسی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ لہٰذا زہر پھیلے گا نہیں جسم میں۔ جتنی جلدی ممکن ہو متاثرہ فرد کو اسپتال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اضافہ اور بھی کر دوں، جب آپ رسی اچھی طرح باندھ دیں تو خون چونکہ رک جائے گا اس جگہ پر، اور جہاں سانپ نے ڈسا ہے وہاں چھوٹا سا کٹ لگا دیں، چھوٹا سا کٹ لگا کے دبائیں تاکہ خون نکلے۔ جہاں پہ سانپ نے ڈسا ہے، عام طور پر سانپ جب ڈستا ہے تو اس کے 2 دانتوں کے چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں، 2 نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کے جسم پہ 3 اس طرح کے نقطے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں 3 نقطے بھی ہو سکتے ہیں، عام طور پر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہ کسی چاقو یا چھری سے کوئی تیز دھار آلے سے چھوٹا سا کٹ لگا دیں، ایسا کٹ کہ جو بعد میں پریشانی کا سبب نہ بنے۔ کٹ لگا دیں اور زور سے دبائیں اور جتنا خون وہاں سے نکل رہا ہے اسے نکالیں، تو اس خون کے ذریعے سے وہ زہر بھی نکل آئے گا۔ عام طور پر جو زہر کا رنگ ہوتا ہے وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض زہر جسم میں شامل ہو کر سفید شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، سفید جھاگ جیسی شکل بھی بن سکتی ہے۔ اس جھاگ کو یا اس ہرے رنگ کے زہر کو فوراً نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ متاثرہ شخص کی جان بچ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
اسی طرح اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہو تو اسے پانی سے باہر نکال کر نبض دیکھی جائے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اس شخص کو فوری طور پر پانی سے باہر نکالنے کی تدبیر کریں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کو ڈوبتا دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کی جان بچانے کے لیے پانی میں کود جاتے ہیں۔ اب چونکہ عام طور پر تیرنا آتا نہیں ہے اور ڈوبنے والا شخص اپنی جان بچانے کے لیے فوری طور پر دوسرے شخص کو مضبوطی سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بچانے کے لیے جو شخص گیا ہوتا ہے وہ بھی اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ڈوبنے والے شخص کو کسی سہارے کے ذریعے سے نکالا جائے، آس پاس دیکھا جائے کوئی رسی ہے تو رسی اس کی جانب پھینک دی جائے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو فوری طور پر بلایا جائے جو تیرنا جانتا ہو، یا یہ ہے کہ ڈوبنے والے شخص کے کپڑے وغیرہ پکڑ کے اسے ان کپڑوں سے کھینچا جائے، یا پھر اگر کوئی بھی رسی موجود نہیں ہے، کوئی کپڑا موجود نہیں ہے، تو کم از کم آپ اتنا کر لیں کہ کوئی ٹہنی یا کوئی لکڑی پڑی ہو تو آپ ڈوبنے والے کی طرف وہ لکڑی بڑھا دیں جسے وہ پکڑ لیں۔ پانی میں دراصل چھوٹا سا سہارا بھی بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اب اسے جیسے ہی چھوٹا سا سہارا ملے گا وہ اسے پکڑ لے گا اور پانی کے اس لہر سے اور اس دباؤ سے وہ نکل آئے گا اور اس طرح اس کی جان بچ جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ڈوبنے والے کو پانی سے باہر نکالیں۔ پانی سے نکالنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ڈوبنے والے شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اسے بر وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس پانی کو نکالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ پانی پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے اور وہ سانس کو بند کرنے کا سبب بنتا ہے جس سے اس کی جان جا سکتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکالا جائے۔ اب اس مقصد کے لیے کیا کیا جائے، متاثرہ شخص کو الٹا لیٹا دیا جائے۔ الٹا لیٹا کر اس کی پیٹھ کو دبانا مناسب رہتا ہے، یعنی جو بھی شخص ہے جو ڈوب گیا ہے اب اسے آپ نے نکال لیا، اگر اس کے پیٹ میں پانی ہے اور وہ سانس لینے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے اور پیٹ اس کا پھولا ہوا ہے تو اس کو پیٹ کے بل لٹا دیا جائے، ٹھیک ہے، الٹا لٹا دیا جائے اور اس کی کمر کو اوپر سے دبایا جائے آہستہ آہستہ، اتنے زور سے دبایا جائے کہ اس سے زیادہ تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سانس لے سکے۔ ایسا نہ ہو اتنی زور سے دبانا کہ پہلے ہی اس کو سانس میں دشواری ہو، زیادہ زور سے دبایا جائے تو مزید اس کا سانس رک نہ جائے۔ اسی طرح اس کو تھوڑا سا ترچھا لٹایا جائے، یعنی اس کے پیر اوپر کی جانب ہوں اور سر نیچے کی جانب ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا، جب آپ ہلکا سا دبائیں گے تو پھیپھڑوں کا جو پانی ہوگا وہ ناک اور منہ کے ذریعے سے باہر نکل آئے گا اور متاثرہ شخص کی جان بچ جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو ہو گئی دو حادثات کی تدابیر۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ چھوٹے بچے ہر چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بجلی کے پلگز، انگلش میں یہاں پلگز لکھا ہوا ہے، اردو میں یہاں پلگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کے پلگ میں اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوئچ لگانے کے لیے ہر گھر میں پلگز ہوتے ہیں۔ اگر سوئچ کی جگہ اس میں دونوں انگلیاں ڈال دی جائیں، عام طور پر اگر ایک انگلی ڈال دی جائے تو بجلی کا کوئی جھٹکا وغیرہ یا کوئی کرنٹ نہیں لگتا ہے، لیکن اگر دونوں انگلیاں ڈال دی جائیں تو پھر بجلی کا ایک زبردست جھٹکا لگ سکتا ہے۔ ایسا حادثہ عام طور پر چونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، اب وہ جب دیکھتے ہیں پلگ ہیں تو وہ اس میں دونوں انگلیاں دے لیتے ہیں اور کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجلی کے ننگے تار سے ہمارا جسم چھوٹ جاتا ہے جس سے ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے، یا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بجلی کے تار یا بجلی سے چلنے والی کسی مشین سے چمٹ کر رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بجلی کے اندر ایک صلاحیت، ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ آدمی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور اسے چھوڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بجلی کا جھٹکا بہت شدید ہوتا ہے تو آدمی اس میں منحصر ہو جاتا ہے، اس میں گر جاتا ہے اور بجلی کے زور سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کو کہتے ہیں بجلی کے ساتھ چمٹ جانا۔ ایسی صورت میں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کیا جائے۔ اب الگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، سوئچ بند کر کے پلگ نکال دیں، بہتر ہے کہ مین سوئچ بند کر دیں یا فیوز نکال دیں۔ یاد رکھیں اگر کسی آدمی کو بجلی نے متاثر کر لیا ہے یا وہ اس وقت بجلی سے متاثر ہے، اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہے اور بجلی اس کے جسم میں ابھی چل رہی ہے، اس کا جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو فوری طور پر پکڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ جیسے ہی اس کو ٹچ کریں گے آپ کے جسم میں
وہ بجلی منتقل ہو جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ فیوز کو بند کر دیں یا وہ بٹن بند کر دیں، یا جس تار کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہے وہ تار اس کے جسم سے الگ کر دیں، اور کوشش یہ کریں کہ تار کو بھی آپ نہ چھوئیں تو بہتر ہے۔ کوئی لکڑی، کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا، یاد رکھیں لوہا نہ ہو یا کوئی گیلی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی میں سے اور لوہے میں سے بجلی گزر سکتی ہے اور آپ کے جسم تک پہنچ سکتی ہے۔ کسی بھی ایسی چیز سے تار اس کے جسم سے الگ کی جائے، یا پھر اس آدمی کو اس بجلی کی چیز سے الگ کیا جائے۔ جیسے کھمبا ہے، اب کھمبے کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے تو اس آدمی کو لکڑی کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے دھکیل کر اس کھمبے سے دور کیا جائے۔ عام طور پر بارشوں میں اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ اسے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کیا جائے، یا سوئچ بند کر کے پلگ نکال دیں، یا بہتر ہے کہ مین سوئچ بند کر دیں یا فیوز نکال دیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بٹن کے قریب ہے، اگر آپ بٹن کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو چھو لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جا کر فوراً مین سوئچ نکال دیں، گھر کا مین فیوز جو ہوتا ہے وہ نکال دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پورے گھر کی بجلی آف ہوگی، بند ہو جائے گی، اور متاثرہ شخص کی جان بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ متاثرہ فرد کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئیں، کیونکہ اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے ہاتھوں پر دستانے ہیں، گلوز ہیں، تو آپ بچا سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ کرنٹ چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ غیر موصل اشیاء، لفظ کیا ہے؟ غیر موصل اشیاء۔ غیر موصل اشیاء کسے کہتے ہیں؟ آگے ہی ان کی وضاحت موجود ہے۔ غیر موصل اشیاء یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو آپ کو قوس نظر آ رہا ہے، بریکٹ، اس کو اردو میں پڑھا جاتا ہے یعنی کہ ایسی اشیاء جن میں سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے، مثلا لکڑی، کاغذ، پلاسٹک وغیرہ کی مدد سے متاثرہ فرد کو الگ کریں۔ یہ خیال رکھیں کہ الگ کرتے وقت جس جگہ آپ کھڑے ہوں وہ گیلی نہ ہو، کیونکہ گیلی ہوگی تو اس پانی کے ذریعے سے وہ کرنٹ آپ کے جسم تک پہنچ سکتا ہے۔ متاثرہ شخص کے اوپر کمبل ڈال دیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا نظام تنفس بحال ہے یا نہیں۔ نظام تنفس کا مطلب کیا ہے؟ سانس کا نظام، ٹھیک ہے، آپ سائنس میں اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ نظام تنفس سانس کا نظام، سانس کا نظام یعنی سانس کے جتنے ذریعے ہیں، ناک، پھیپھڑے، گلا، ٹھیک ہے، گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح ناک بند نہ ہو تاکہ وہ بآسانی سانس لے سکے، ٹھیک ہے۔ نظام تنفس بحال ہے، اگر سانس رک گئی ہے یا سست رفتاری سے آ رہی ہے، یعنی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، تو مصنوعی طور پر تنفس کا بندوبست کریں۔ مصنوعی طور پر یعنی آپ وقتی طور پر مصنوعی تنفس دینے کی کوشش کریں، یعنی آپ اس کے منہ میں کسی طرح ہوا منتقل کریں، ٹھیک ہے۔ باقی جسم کی نسبت سر کو نیچا رکھیں، یعنی اس کے پیر اس طرح لیٹائیں کہ اس کا سر نیچے کی جانب ہو اور پیر اوپر کی جانب ہو۔ متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جلنے نہ دیں، زیادہ ہلنے دیں گے تو اس کی ہڈیاں اور اس کا جسم مزید متاثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 42 کی جانب بڑھتے ہیں جی۔ اور وقت ضائع کیے بغیر قریبی ہسپتال میں پہنچانے کا بندوبست کریں، یعنی فوری طور پر متاثرہ شخص کو ہسپتال پہنچانے کی کوشش کریں۔ اپنے طور پر اس سے زیادہ جتنا آپ ممکن ہو سکے اس کی جان بچانے کی کوشش کریں، مگر اپنے طور پر زیادہ وقت آپ ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح یہاں تک ہماری آج کی بلند خوانی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ مزید بلند خوانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسباق کی ترتیب یہ ہے کہ ہم بلند خوانی کے ساتھ ساتھ سبق کا سر وقت بنایا کرتے ہیں، لہٰذا بیٹا آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ آج ابتدائی طبی امداد کا سر وقت بنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔